कमल को हफ्ते को कोई दिन दो मदीसे के साथ पढ़ते हैं। खालिद भी गवाह बना के कहते हैं इल्मु या मलाइकती व या सुकाना समावाती, ऐ मेरे मलाइका। अब समझो लफ्ज क्या है यहाँ, मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों। इसके आगे जुमला कौन सा है, व सुकाना समावाती, ऐ आसमानों पर रहने वाली मखलूक हो। इसका मतलब है आसमानों पे सिर्फ फरिश्ते नहीं होते, फरिश्तों के अलावा कोई और मखलूक भी है। अभी मैं मौला का खुतबा सुना चुका हूं ना आप लोगों को, आगाह हो जाओ, जान लो, ऐ मेरे मलाइका, ऐ आसमानों में रहने वाली मखलूक, इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनियतन वला अर्दन मबनियतन। ये जो मैंने आसमान का शामियाना बन दिया है, ये जो मैंने जमीन का फर्श बिछा दिया है, आसमान में जो मैंने शम्स और कमर की किंदीलें लटका दी हैं, ये जो मैंने समंदर जारी कर दिए हैं, समंदरों में कश्तियां चला दी हैं, ये जो कुछ भी मैंने खल्क किया है सिर्फ इन 5 की हस्ती के सदके। अगर इन 5 नीले वाले सब ले गया, क्या सब सलामत रहेंगे, बिल्कुल मेमोरी होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मैंने इन 5 हस्तियों के सदके में कायनात को पैदा किया। इन्हीं का सदका खुदा शाहिद है। हम जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इसलिए कहा करता हूँ अगर इनके रास्ते में कोई थोड़ी सी भी खिदमत हो जाए ना, कभी सोचना भी नहीं कि मैंने कोई काम कर लिया है। क्या किया है उसके मुकाबले में जितनी खिदमत इस घराने ने की है। अच्छा अब आखिरी जुमला क्या था, या अली लौला नहनु लमा खलक़ अल्लाहुन्ना। अगर हम न होते तो अल्लाह न जन्नत को पैदा करता न जहन्नम को पैदा करता। अब एक सोचने वाली बात है। फिर एक कसीदे का आखिरी मिसरा और उसके बाद में बिल्कुल आपको मौलवी ही नजर आऊंगा, फिर मैं मौलवी बन जाऊंगा। तो अब ये क्या है जुमला, या अली ये जो जन्नत है ये भी हमारे सदक़े में पैदा हुई है, ये जो जहन्नम है ये भी हमारे सदक़े में पैदा हुई है। सोचने की बात है, थोड़ी तवज्जो फरमाएं ना आप लोग। मैं ऐसा कहता हूँ या रसूल अल्लाह जन्नत आपके सदक़े में पैदा हो, समझ में आती है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आप तो रसूल रहमत हैं। आप फतेह मक्का में भी ऐलान बदलवा देते हैं कि अल यौम यौमुल मरहमा ने कहा जाए, अल यौम यौमुल मरहमा कहा जाए। लोग आपको पत्थर मारते हैं, जिब्रील आके कहता है अगर अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर तू हुक्म दे मैं तेरी पूरी कौम को अभी लड़ कर दूं। मुसल्ले में बैठ के क्या दुआ मांगते हैं, या रब्बि हदी कौमी इन्नहुम ला यअलमून। मालिक मेरी कौम को राह हिदायत दिखा दे, ये मेरा मर्तबा तो नहीं जानते। रसूल अल्लाह तू तो रसूल रहमत है, तू तो सर पे कूड़ा फेंकने वाली का बीमार कुर्सी के लिए आप तशरीफ ले जाते हैं। या रसूल अल्लाह आप तो दुश्मन को भी गाली नहीं देते, दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते, फिर जहन्नम आपकी वजह से खल्क हुई। सोचने की बात है या नहीं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जन्नत तो आपके सदक़े में पैदा हो, समझ में आती है कि जहन्नम। सुनोगे जवाब, सुनोगे जवाब। कलेजे में ठंड ना पड़े तो फीस वापस। हाँ जी, लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। आखिरी बंदे तक मुतवज्जो हो। या रसूल अल्लाह जन्नत तो आपके सदक़े में, ये जहन्नम भी आपके सदक़े में। रसूल इस्लाम अजब नहीं जवाब दे, जरा मेरे मेरी अहादीस में ततब्बुर तो करो, रिसर्च तो करो, थोड़ा छानबीन तो करो। मैं तो पहले से बता चुका हूँ लबीज तबा अन्नासु अला हुब्बि अली व अबी तालिब लमा खलक़ अल्लाहु अन्नार। अगर सारी इंसानियत अली की मोहब्बत
بات نہ پہنچی ہو، پیغمبر فرما سکتے ہیں نا. اور یہ شیعہ سنی علماء نے یہ حدیث مبارک لکھی ہے. کوئی حوالے لینا چاہے گا تو میں حوالے پیش کر دوں گا. اہل سنت کتب کے بھی اور اہل تشیع کتب کے تو ہیں ہی. پیغمبر نے فرمایا لَمِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. اگر یہ پوری انسانیت لفظ ناس آیا ہے، مسلم نہیں، شیعہ نہیں، دیوبندی نہیں، عیسائی نہیں، لَمِجْتَمَعَ النَّاسُ، اگر یہ انسانیت جمع ہو جاتی علی کی محبت میں، لما خلق اللہ النار. شوکت صاحب اللہ جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا شروع میں جملہ، ہم جو تولا اور تبرہ کا درس دیتے ہیں کسی کو جلانے کے لیے نہیں بلکہ سب کو آگ سے بچانے کے لیے درس دیتے ہیں. یہ محبت اہل بیت، یہ محبت اہل بیت کا درس ہم صرف اس لیے دیتے ہیں کہ جب لوگ یا علی علی کو ماننا شروع کر دیں گے تو پھر بلا شبہ پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا. میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ ہے، لا یجوز احد الصراط. کوئی بندہ بھی، یہ سماعی مہر کا علامہ ابن حجر مکی کی کتاب میں یہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا یہ جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں لا یجوز احد نکرہ. اب میرے اگر کسی عربی گرامر جاننے والے کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، نکرہ نفی کے تحت واقع ہوا ہے. جب نکرہ نفی کے بعد آئے وہاں عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا یجوز احد، کوئی بھی نہیں گزر سکتا، کوئی بھی، حتیٰ کہ راوی حدیث بھی کوئی بھی نہیں گزر سکتا الصراط، پل صراط سے. مگر کون گزرے گا؟ من کتب لہ علی الجواد، جسے علی ٹکٹ لکھ کر دیں گے. ایک سلوات پڑھنے کے بعد آواز جی میرے دوستو، ہم علی کو عام صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں. خدا شاہد ہے، میں اس منبر کو گواہ بنا کے میرے سامنے مقدس ذریعات ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں. عبادت ہم کسی ذریع کی نہیں کرتے، ہم نہ ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں نہ عالم کی کرتے ہیں. ڈس انفارمیشن ہے، پروپیگنڈا ہے ہمارے بارے میں. ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور بس. یہ جتنے ہم شعائر اللہ بناتے ہیں ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت کسی کی نہیں کرتے. ان باعظمت ان ذریعوں کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، خدا شاہد ہے ہم ہمدرد ہیں انسانیت. ہمیں انسانیت سے ہمدردی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر بندہ جنت میں جائے، جہنم سے بچے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو بھی، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، نار، اس جہنم کی آگ سے وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. یہ سوئی گیس کی آگ نہیں ہوگی، لکڑیوں کی آگ نہیں ہوگی، ایسی سخت آگ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں. تو میرے دوستو، آل محمد کی محبت بلا شبہ قرآن حدیث کی روشنی میں باعث نجات ہے. لیکن اس صورت میں جب یہ محبت پہلے نمبر پر خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہو. دوسرا، آل محمد کی آپ مدد کریں احسان جتلائے بغیر. آل محمد کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. بولو تھوڑا تو میرے ساتھ ہاں نہ تو کرو. ہے یہ 10 محرم کو جو مولا نے استغاثہ کیا، حال من ناصر ینصرنا،
پوچھو یوگی صاحب کا کیا کہنا خدا شاہد ہے، ذرا اس پہ غور تو کریں. نہیں ہے وہاں لفظ حل من مسلم، ہے کوئی مسلمان جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ مسلم کی بات ہی نہیں ہے. اور من ناصر ہے. واہ. آنٹن بارات ایک جرمنی کا بہت بڑا مفکر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے میرے مولا حسین کی شان میں. وہ کہتا ہے میں نے سنا مولا حسین کا یہ استغاثہ جو انہوں نے 10 محرم الحرام کو کیا، حل من ناصر ینصر. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا یہاں لفظ حل من مسلم نہیں ہے، حل من ناصرین ہے کوئی بھی مدد کرنے والا، کوئی بھی ہو ہے کوئی بھی مدد کرنے والا. کوئی بھی. تو کہتا ہے میں سوچنے بیٹھ گیا کہ میں آخری رسول کے نواسے کی مدد کیسے کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے سوچتے سوچتے اس نے کہا مجھ سے اور تو کچھ نہیں بن پڑتا، اب کربلا تو ہونی نہیں ہے، کربلا تو گزر گئی. اس نے کہا میں نے یہی سوچا میری سب سے بڑی مدد یہی ہے کہ میں مولا حسین کی شان میں ایک کتاب لکھ جاؤں، اور اس نے کتاب لکھی. فارسی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میری نظر سے اس کا ترجمہ نہیں گزرا. تو میرے دوستو آل محمد نے ہم سے مدد مانگی ہے. میں پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، نہج البلاغہ میں میرے مولا علی ابن ابی طالب آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں نے 2 جو کی روٹیوں پر گزارا کیا ہے. کہ تم رہے لفظ ہے وہاں خود دے، لیکن میں جانتا ہوں تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم جو کی 2 روٹیوں پہ گزارا کرو، تم نہیں کر سکتے. لیکن علی کا ایک مطالبہ ہے آپ لوگوں سے، اعینونی بورع واجتہاد. ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یا علی مدد، علی سے مدد مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے یا نہیں؟ سارے اجماع ہو گیا نا، مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ علی وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ. اللہ نہیں ہے علی، علی رب نہیں ہے. رب کا وہ بندہ ہے کہ رب بھی جس کے عبد ہونے پر فخر کرتا ہے کہ علی جیسا میرا بندہ ہے. علی عبد ہے، مدد مانگو علی سے. مانگتے ہیں ہم، علی نے بھی آپ سے مدد مانگی. علی کو دنیا کے کام نہیں چاہیے، علی کو دولت نہیں چاہیے، علی کو جاگیریں نہیں چاہیے. علی نے اپنے ماننے والوں سے جو مطالبہ کیا ہے وہ صرف یہی کیا ہے، اعینونی بورع واجتہاد. علی کو تم سے صرف تقوی چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، واجتہاد اور راہ خدا میں کوشش چاہیے، وعفت وسداد، درست راستے پر چلنا اور پاک دامنی، یہ علی کو چاہیے. علی نے ہم سے مدد مانگی ہے. صرف ہم یا علی مدد پہ ہی گزارا نہ کریں، یہ بھی ذہن میں رکھیں علی نے بھی ہم سے کچھ مانگا ہے. اب ہم ان ہستیوں کی آل محمد کی مدد کریں. مدد کے طریقہ کار کتنے ہیں؟ افسوس یہ ہوا کہ حکیم صاحب نے صرف اربع رکھا ہے. یہ کم از کم 20 دن کا موضوع تھا. میں نے مختلف روایات حدیث کی کتابیں چھان پھٹک کے 7 ایسے ذرائع تلاش کیے ہیں حدیثوں کی روشنی میں کہ جن کے ذریعے ہم آل محمد کی محبت، ان سے ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں. ایک تو بڑا معروف سامنے کا، لیکن میں شاید 1-2 ہی بیان کر سکوں. میں دیکھ رہا ہوں وقت تیزی سے گزر رہا ہے. ایک تو ہے مال کے ذریعے. آل محمد نے ہم سے مال مانگا ہے اور اللہ نے آل محمد کے ذریعے ہم سے زکوٰۃ کی صورت میں، خمس کی صورت میں ہم سے مال مانگا ہے. سب سے بڑی مدد تو ہم یہی کر سکتے ہیں آل محمد کے مشن کی، اہل بیت محمد کی، کہ ہم ان کی راہ میں پیسہ خرچ کریں. اور خدا شاہد ہے اس کی قدردانی بھی وہ ہستیاں کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کیا یہ پتہ نہیں امام کو کہاں پتا، نہ امام کو سب پتا ہوتا ہے. آپ جائیے دیکھیے مشی کرنے کے لیے جو چہلم کے موقع پہ 40 پہ جاتے ہیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے بوڑھے
یہاں ثبوت ہے علی بن محمد نیشاپور سے ڈھیر سارا سامان تھان کپڑوں کے ریشمی بھی ہے سوتی بھی ہے 2-3 اونٹوں پہ لاد کے ساتویں مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لانا چاہتا ہے. تو آپ زیارات پہ جو گئے نیشاپور میں ایک مزار ہے ایک روضہ ہے بی بی شتیتا کا, نہیں دیکھا تو آپ جائیں گے تو وہ ضرور دیکھیے گا کہ کتنی اہم و معصومین کی منظور نظر تھی یہ معظمہ خاتون. جانے لگی نیشاپور سے جو علی بن محمد لے کے سامان جانے لگا مولا کی خدمت میں, تو وہ بھی کہتی بندہ خدا کہاں جا رہے ہو؟ مولا کے پاس جا رہا ہوں. اچھا مولا کے پاس جا رہے ہیں تو ایسا ہے یہ آدھے میٹر کا یہ 1 میٹر کا میرا بھی ٹکڑا کپڑے کا مولا کی خدمت میں لیتے جائیے اور یہ 7 درہم ہے میرے. ادھر تھیلیاں بھری ہوئی لوگوں کی, یہ بی بی شتیتا 7 درہم پیش کرتی ہے کہ مولا کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں. علی بن محمد آئے میرے 8ویں مولا کی خدمت میں, سارا سامان سامنے کھول کھول کے تھان رکھی جا رہے ہیں, تھیلیاں سامنے رکھی جا رہی ہیں. مولا نہیں بولے, جب سارا رکھ چکے فرمائے یہ تو سب میں نے دیکھ لیا, بتاؤ وہ ہماری کنیز نے جو ٹکڑا کپڑے کا دیا تھا وہ جو 7 درہم دیے تھے وہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر. حکیم صاحب مت یہ سوچا کرے کہ میں نے بڑے مختصر پیمانے پہ آزاد علی حسین کا اہتمام کیا. اگر آپ میں خلوص ہے اور صرف اللہ کی رضا ہے, ممکن ہے بڑے بڑے پروگراموں سے آپ کا یہ مختصر سا پروگرام زیادہ مقبول ہے. نیت دیکھی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو مال کے ذریعے, اچھا اس کے بعد علم کے ذریعے. علم کے ذریعے آپ کہیں کہ مولوی صاحب یہ تو پھر آپ کے حصے میں آ گیا. نہیں, صرف مولوی صاحب کے حصے میں نہیں آیا, ہر بندہ اپنے مبلغ علمی کی حد تک. یہ تو بچے پہلے ذاکر صاحب سے یا مولوی صاحب سے پہلے کھڑے ہو کے شعر پڑھتے ہیں, چاہے کسی کے لکھے ہوئے ہو, 2-4 جملے کسی خطیب کے بول دیتے ہیں, 1-2 حدیث مجھ سے لکھی اور یاد کر کے یہاں کے بیان کر رہے ہیں. خدا شاہد ہے یہ بھی مولا حسین کے مددگاروں میں شامل ہو جاتے ہیں. جی آپ علمی دیکھیے علامہ امینی نے الغدیر کتاب, الغدیر اردو میں بھی اس کا ترجمہ. میرے نوجوانوں اگر شوق پیدا کرو, خدا کا شوق پیدا کرو, اردو PDF فائل میں نیٹ پہ آپ کو فری میں یہ کتاب مل سکتی ہے. 11 جلدیں ہیں, 11 جلدیں, اور ہر جلد 400 500 600 صفحے کی. اور یہ 11 جلدیں انہوں نے کس بات پہ لکھی؟ الغدیر نام اس لیے رکھا کہ یہ جو حدیث غدیر کے میدان میں پیغمبر نے فرمائی تھی, من